जी नाजरीन, प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। आज का शो जी वैसे तो हमारा इरादा था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आज का शो होता, लेकिन चलें, आज अच्छी बात यह है कि हमारे स्टूडियोज़ में पहला शो है और इसका इफ्तिताह बड़े अच्छे मौके पे हुआ है क्योंकि मौजू बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ़ एजाज़ात होते हैं, और आज जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं ये भी एक एज़ाज़ के हवाले से है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जामे बलूचिस्तान को एक एज़ाज़ हासिल हुआ, और वो एज़ाज़ है जी आईने पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन। वर्ड डिजिटलाइजेशन आप सुनते आ रहे हैं गुज़श्ता चंद सालों से, मुख्तलिफ़ हवालों से आप सुनते हैं कि जो डेटा है उसे डिजिटलाइज़ किया जाए, और पूरी दुनिया में ये कि रुझान शुरू हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान के हिस्से में ये कारनामा आया, और जामे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की टीम ने आईने पाकिस्तान को डिजिटलाइज़ किया है और एक वेब बेस्ड डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे जो मेहमान हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है इस वक्त वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। उनके साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे जी डायरेक्टर आईटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मोहम्मद सलाल खोसा साहब। दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले तो उन्हें वेलकम कहूँगा हमारे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, खोसा साहब, आप दोनों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आईने पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन, और एक टीम है जिसमें 3 अफराद शामिल हैं। एक मेहमान हमारे आज शिरकत नहीं कर सके, और एक जो इस टीम में का हिस्सा है वो लाहौर में मौजूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद आतिफ, उनका भी हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आईने पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के हवाले से पहली जो कॉल थी या पहला जो राब्ता था या पहला इनिशिएटिव, ये कैसे हुआ, इस बारे में बताइएगा। तनी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज मदऊ किया हमें, और न सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को मुतारिफ़ कराया बल्कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो काविशें हैं उसको भी उजागर करने की बात की। 50 साल आईने पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, और पाकिस्तान का हर शहरी ये तवक्को रखता है कि उसको कानून और आइन के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो वहाँ पहुँचाई जाएगी। और हर शख्स का ये दावा भी है कि मुझसे ज़्यादा आईने पाकिस्तान कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम उनसे पूछें कि आईने पाकिस्तान है क्या, तो सबकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। हर एक अपने अंदाज में आइन को की तशरीह करने के लिए बैठा हुआ है। हालांकि आइन की तशरीह का वाहिद हक़ वो अदालतों को है कि वो आइन की तशरीह वहाँ पर करें। आम इदारों को, आम आदमी को उस आइन की पासदारी करनी है। तो जब हमने ये सोचा कि ये आइन तो किताबों में है, चाहे वो इंग्लिश की वर्जन में हो चाहे वो उर्दू वर्जन में हो, किताब को खोलना, किताब को पढ़ना, उसमें अपने जो ज़रूरत की का आइन का कोई आर्टिकल है या कोई शिक है उसको ढूंढना, मुतारिफ़ कराना एक इंतहाई दिक्कत आमेज़ काम है, और हर शख्स इतनी मेहनत नहीं करता। तो इस हवाले से जब मोहम्मद आतिफ जो रेडियो पाकिस्तान कोयटा से जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, वो कोयटा के सपूत हैं, कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अलुमनाई भी हैं, यहीं से उन्होंने मास्टर्स भी किया है। आजकल उनकी पोस्टिंग एज ए प्रोग्राम मैनेजर रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से रहा, वाबस्तगी रही, तो उस हवाले से जब हमने आपस में ये डिस्कस किया तो आतिफ ने ये आइडिया फ्लोट किया कि क्यों ना हम इस आईने पाकिस्तान को डिजिटल फॉर्म में आवाम की और इदारों की, दोनों की सहूलत के लिए एक पेश करें। और फिर उस आइडिया को हमने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, और मैं अपनी टीम का इस लिहाज से बहुत ममनून हूँ कि बहुत ही कलील वक्त मैंने इस काम के लिए अपनी टीम को दिया, लेकिन इन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद वो डिजिटल फॉर्म उर्दू वर्जन का भी और इंग्लिश वर्जन का भी वो आपके सामने पेश। जी, आपकी टीम में सलाल खोसा साहब मौजूद थे, मोहम्मद हुसैन खजक साहब मौजूद थे, और आतिफ शेख साहब थोड़ी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे, थोड़ी देर में उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि आपने लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर बलूचिस्तान वापस आए,
یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ یو کے بھی رہے ہیں اور وہاں کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے. کانسٹیٹیوشن پہلے بھی اس کی پی ڈی ایف فارم جو ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ایک تو تساہل پسندی ہوتی ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ مطلب آسان چیزیں بھی مانگتی ہے، یعنی یہ اگر کاپی اگر اس میں موجود ہے کاغذی فارم میں تو ہم لے کے اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے. اور اب دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو ٹپس کے اوپر چیزیں چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیر سے آئے اگر ہم کمپیئر کریں یو کے سے خود کو اس وقت، یا صحیح فیصلہ ہے کہ اب بھی آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، دیر سویر کی بات تو ایک الگ سا ٹاپک ہے. جب عاطف صاحب یہ پروپوزل لے کے آئے، آئیڈیا لے کے آئے، تو اس میں جو سب سے زیادہ بات ہمیں کلک کی، ان کے موقف تھا اردو میں کوئی بھی سرچ انجن آئین پاکستان کے حوالے سے نہیں بنا، اور انگریزی زبان میں بھی جو بھی سرچ انجن اویلیبل ہیں وہ بھی کمپلیٹ ڈاکیومنٹ کو کھول کے جہاں پہ کوئی ایک ورڈ، لیٹ سپوز آپ ایجوکیشن سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو جہاں جہاں پہ پورے ڈاکیومنٹ کے اندر یہ ورڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کو سرچ کر رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں پورا ڈاکیومنٹ اوپن ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بھی ریسرچ کی بیک گراؤنڈ پہ کیا واقعی میں ایسا ہے. تو ہم نے بھی یہی پایا کہ اس ٹائپ کی کوئی بھی یوزر فرینڈلی پلیٹ فارم نہیں ہے. خاص طور پہ اردو میں تو کچھ بھی اس ٹائپ کا اویلیبل نہیں تھا. نارمل پی ڈی ایف جو کہ ایک تصویر نما شکل ہے، اس کو اسکین کیا گیا ہے اور وہ ڈاکیومنٹ آپ کا ویب کے اوپر اویلیبل ہے. تو عام کوئی سا بھی بندہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس کو پورا ڈاکیومنٹ کھنگالنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور جس چیز میں وقت لگتا ہے انٹرسٹ اتنا جلدی لوگوں کا اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ کاوش تھی کہ ایک یوزر فرینڈلی ویب بیسڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جائے، نہ صرف انگریزی زبان میں بلکہ اردو زبان میں بھی. اور اس پلیٹ فارم میں جو خاص بات ہے، ہم نے 4 طرح سے سرچ کو آسانی سے مہیا کیا ہے، جو کہ اردو زبان اور ساتھ ساتھ انگریزی دونوں میں ایک طرح سے کام کرتا ہے. وہ ہے کہ آپ آرٹیکل نمبر لکھیں، چاہے اردو میں لکھیں انگلش میں لکھیں، وہ آرٹیکل ایگزیکٹ آرٹیکل کھل جائے گا. آپ آرٹیکل کا عنوان انٹر کریں چاہے اردو میں یا انگریزی میں، وہی آ جائے گا. ساتھ ساتھ کوئی سا بھی کی ورڈ، یہ بہت اہمیت کی چیز ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ میرے تعلیم کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، تو میں صرف اگر تعلیم کا ورڈ بھی لکھتا ہوں تو جہاں جہاں چاہے ڈیٹیل میں چاہے عنوان میں یہ کی ورڈ آیا ہے وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا کس کس شق میں، تو آپ بآسانی اس شق کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا اور آخری آپشن یہ ہے کہ آپ مکمل فہرست کو آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے آخر تک اس کے جتنے بھی اینکشر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو گو تھرو کر سکتے ہیں آپ. تو یہ میرے حساب سے بڑی آسانی ہے. اور اردو کے حساب سے کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اس حوالے سے پہلے کام نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک ہماری طرف سے چھوٹی سی کاوش تھی کہ اس کو کس طرح سے آسان بنایا جا سکتا ہے جس سے عوام مستفید ہو سکیں. جی کوثر صاحب، عاطف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے بارہا ہمارے پروگرام میں، اور محمد عاطف کے بارے میں اپنے ناظرین کو میں بتلاتا چلوں کہ جرنلسٹ ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. 1999 میں انہوں نے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا جنگ اخبار سے. اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئے اور پروگرام مینیجر کی ذمہ داریاں اس وقت ریڈیو پاکستان لاہور سے نبھا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ 15 سے زائد جو ایوارڈ ہیں صحافتی حوالے سے حاصل کر چکے ہیں. ان کے تحقیقی مقالے اور ریسرچ آرٹیکلز اس وقت جو اردو کے بہترین اخبارات ہیں ان میں چھپتے ہیں، اور کافی مستند کام ہے ان کا تحقیق کے حوالے سے. بہت کم لوگ پاکستان میں ریسرچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اگر ہم جرنلزم کی بات کریں تو عاطف صاحب ان میں سے ایک ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. جی عاطف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کانسٹیٹیوشن یا آئین کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو بیسک آئیڈیا تھا آپ کے ذہن میں، یہ کیسے آیا؟ کیونکہ آلریڈی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک مثال موجود ہے کہ پی ڈی ایف فارم میں آئین موجود ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ. تو آپ کے ذہن میں کیسے یہ خیال آیا ہے کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں آئین پاکستان عام عوام تک اس کی رسائی بڑی آسانی سے ہو؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ جو سال رواں ہے اسے پاکستان کے
آئین کی 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے جو ہے ملک بھر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اسی تناظر میں جب ریڈیو پاکستان کو مختلف پروگرامز کے حوالے سے اسائنمنٹس ملی کہ آئین کی جو 50 سالہ تقریبات ہیں اس کے حوالے سے مختلف پروگرام تشکیل دیے جائیں، تو ہم نے اس کے لیے جو آئین کا اردو ورژن تھا اسے حاصل کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ PDF فارمیٹ میں موجود ہے، جہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب ہم نے اس کے مختلف موضوعات کی چونکہ ہمیں ضرورت تھی اپنے پروگرامز کے لیے اس کے مختلف فارمیٹس کے لیے، تو جب ہم نے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہمیں محسوس ہوئی کہ جو اسپیسیفک موضوعات ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں پوری ڈاکومنٹ کو تقریباً پڑھنا پڑتا تھا. تو اس کے علاوہ جو ایک آئین کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے جو اس کے شایان شان اور اس کے وقار کے مطابق ہو، ویسی وہ پریزنٹیشن میں نہیں تھا. تو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی موجود ہو، وہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اپنی سہولت سے اپنی پسند کے یا اپنی مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ سرچ کر کے حاصل کر سکیں. تو یوں اس جو پلیٹ فارم ہے اس کا خیال آیا بنانے کا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا سوچنا، تو ایک کہتے ہیں نا کہ سوچنا سب سے آسان کام ہے اور کسی بھی خیال کو عملی جامہ پہنانا ایک مشکل کام ہے. تو جب آپ نے اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا تو کون کون سے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا اور کیا مشکلات تھیں جو آپ کے سامنے آئیں آپ کے راستے میں؟ بیسیکلی یہ پروجیکٹ 2 حصوں پہ مشتمل تھا. پہلا حصہ اس میں یہ تھا کہ جس میں اس پلیٹ فارم کے لیے ٹیکسٹ کی تیاری تھی. ٹیکسٹ آلریڈی اویلیبل تھا PDF فارمیٹ پہ اردو اور انگلش دونوں صورتوں میں قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا. اس کے علاوہ پھر جب اس کی ترتیب دی گئی اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ ہر آئین کا آرٹیکل جو ہے اسے ایک اسپیسیفک فائل کی صورت میں بنایا جائے، ایک اسپیسیفک پیج کی صورت میں بنایا جائے، تاکہ جو سرچ کرنے والا ہو وہ ایک ہی آرٹیکل اپنی مطلوبہ تلاش میں تلاش کر کے دیکھ سکے، اسے پرنٹ کر سکے، ڈاؤن لوڈ کر سکے. اس طرح یہ تھا. اس میں تھوڑا سا یہ ہمیں ہوا کہ اردو کا چونکہ ٹیکسٹ تھا اس کی فارمیٹنگ میں ٹائم لگا، تو یہ تقریباً جو متن کو ترتیب دینے میں یا ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ میں 6 مہینے کا عرصہ لگا. اس کے بعد اس آئیڈیا کے ساتھ میں بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملا، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب سے، اور انہیں میں نے جو میں نے ٹیکسٹ کو ترتیب دیا تھا، فارمیٹ کیا تھا آئین کا تمام آرٹیکلز کو انڈیویجول حیثیت میں، وہ میں نے انہیں پریزنٹ کیا اور میں نے انہیں آئیڈیا یہ شیئر کیا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں یہ تمام جو ٹیکسٹ یا متن جو ہے ہم نے اکٹھا کیا ہے اسے ایک ایسی صورت میں اپلوڈ کر دیا جائے جسے ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق سرچ کر سکے، اردو زبان میں اور انگلش زبان دونوں میں. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پھر جو یونیورسٹی آف بلوچستان کے IT ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں محمد سلال کھوسا صاحب اور محمد حسین خجق، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، ان دونوں کو میرے ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے ڈپیوٹ کیا اور ہم نے پھر تقریباً 15 دن کے قلیل عرصے میں اس پورا سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا گیا، اس کی ہم نے ٹیسٹنگ کی اور یہ ساری چیزیں آپریشنل. محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کی جانب واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن تو ہوگی کانسٹیٹیوشن کی، اب ایک عام سوال ہے جو پبلک کے ذہن میں ہوگا کہ کیا یہ کسی خاص ویب سائٹ پہ موجود ہوگا یا تمام ادارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا صرف عوام کے فائدے کی یہ چیز ہے؟ کیونکہ بیسکلی اس کا زیادہ فائدہ جو ڈائریکٹلی ہوگا وہ تو جو وکلا کمیونٹی ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت بھی ان کو یہ آج کل نظر آتی ہے جس طرح دونوں طرف سے تشریحات ہوتی ہیں مختلف معاملوں میں. تو یہ فرمائے گا کہ یہ اویلیبل کیسے ہوگا یہ کانسٹیٹیوشن؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے. اس پاکستانی قوم میں وکلا بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور پاکستان کا ہر
عام شہری بھی شامل ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور آپ کے چینل سے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب آپ تبصرے کرتے ہیں، جب آپ ٹاک شوز کرتے ہیں، تو آپ کو بھی آسانی ہوگی کہ آپ اس سے آرٹیکل کو پڑھ کے اور پھر اس آرٹیکل سے آپ جو بھی آپ کے ٹاک شوز میں مہمان ہیں، تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنے والا تھا کہ جو بھی تشریح کرنا چاہیں ایگزیکٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس وقت تو یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے یونیورسٹی آف بلوچستان کی، صحیح. اور ہم اس کی انشاءاللہ جلد ہی اس کو باقاعدہ سے لانچ کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کو ایک تقریب میں لانچ کیا جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اگر 50 سال کے عرصے کے بعد یہ کام سوچا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے جو یونیورسٹی آف بلوچستان نے کی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہوگا. اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ ادارے جو اس سے براہ راست منسلک ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ صوبائی سیکریٹریٹ یا فیڈرل سیکریٹریٹ ہیں، ان لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور ان کی ویب سائٹ پر بھی اس کو اویلیبل کریں، تاکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت آئین کے کسی بھی حصے کی ضرورت پڑے تو وہ ان کے پاس تیار موجود ہو. کہ یوزر فرینڈلی ہو، تو وہ اتنا یوزر فرینڈلی ہے کہ آپ اس میں لفظ لکھیں گے اور وہ آپ کو اس لفظ سے تعلق رکھنے والے تمام آرٹیکلز جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لے آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال بھی ہے. سلال صاحب کی گفتگو سے وہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ جیسے اردو میں یہ آئین موجود ہے، ہمارے ہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مقامی زبانیں، تو اردو تو ظاہر ہے تقریباً 70 سے 80% آبادی کو آتی ہے، لیکن سمجھنے کی جب بات کی جائے تو اپنی زبان میں زیادہ سمجھ آتا ہے. براوی میں، بلوچی میں، پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، جتنی بھی زبانیں ہمارے ہاں ہند کو جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں اس کو ترجمہ کیا جائے اور اس کو اپڈیٹ کیا جائے مزید. دیکھیں، بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ہم امید کریں گے کہ ہم اس پر کام کریں، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آئیڈیا ہے، اس وقت جو ہماری کاوش ہے، اس کو کتنا سراہا جاتا ہے، اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے عوام میں، تاکہ میری جو ٹیم ہے اس کو میں انکریج کر سکوں کہ وہ ان زبانوں پر بھی لا کے. مسئلہ تو پاکستان کی عوام کا ہے اور پاکستان میں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو چیدہ ہماری زبانیں ہیں بلوچستان کے حوالے سے، پنجاب میں، KPK میں، یا سندھ میں اور کشمیر گلگت بلتستان میں، اگر ان کی آوازوں میں بھی یا ان کی زبان میں بھی ان تک یہ بات پہنچائی جائے، تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں آج نہیں تو آنے والے کل میں قانون کی حکمرانی قائم رہ سکتی. جی سلال کھوزہ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے IT سے ریلیٹڈ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جب بات کی جاتی ہے، بلکہ ایک تاثر کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس فیلڈ میں ہم پیچھے ہیں، لیکن بڑی کامیابی سے آپ نے یہ سارا مرحلہ طے کیا ہے. تو IT ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی مشکلات تھیں ایز کمپیئر ٹو ادر صوبوں کی. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے کیا مشکلات تھیں جب آپ نے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو عملی شکل دینی تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ریسورسز کی کمی ہے، آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں یہ ایشو ہے، لیکن ان کم ریسورسز کے باوجود ہماری ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز خود تیار کریں اپنی یونیورسٹی میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کا مین مقصد ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے یہ ہماری طرف سے کوئی پہلا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس ٹائپ کی چیزیں اپنی یونیورسٹی آف بلوچستان کے لیے کی ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، 2015 سے 2015 سے ہم نے اپنے لائبریری کا جو کیٹلاگ ہے اس کو پبلک کیا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے. تو کوئی بھی بندہ انٹرنیٹ کے تھرو کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا وہ سرچ کر سکتا ہے ٹائٹل وائز کہ یہ بک اویلیبل ہے یا نہیں. اگر ذہن میں اس کے صرف ٹائٹل کا ایک ورڈ بھی ہے فزکس، تو وہ دیکھ سکتا ہے کتنی کتابیں فزکس کی کس کس ٹائٹل کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہماری لائبریری میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. دوسری چیز جو ہم نے کی، ہمارے ہاں اکثر ریموٹ ایریا سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم نے ان کے لیے فری انٹرنیٹ کا انتظام کیا ہوا ہے، نہ صرف اپنے مین کیمپس میں بلکہ ہاسٹل میں. صحیح. تو یہ چیز جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو سکے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہے کوئی اور چیز، تو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو، اپنے ایڈمیشن سسٹم کو، ان سب کو ہم نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کنورٹ کیا ہے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے سب کے لیے.
اور یہ پروگریس بھی اس موضوع کی وجہ سے سامنے آئی. نارملی یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آ پاتی اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بہت مایوسی ہے, لیکن مایوسی میں کہیں روشنی کی کرن بھی ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ڈیجیٹلائز ہو گیا کانسٹیٹیوشن, آئین آ گیا, اب ایک چیز ہے آئین فہمی, اور آپ نے رسائی بھی آسان کر دی, آئین تک رسائی. تشریح اور تفہیم کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. ہم ہر چیز کو پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن ہمیں کنفیوز ضرور کیا جاتا ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے. یہ جو اصل مطلب ہے یہ عوام کو کون سمجھائے گا؟ عوام تک رسائی تو ہو جائے گی. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا تھا آپ کو کہ جب ہم آئین کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں تو چونکہ آئین میری دسترس میں نہیں ہے, میں نے آئین کو نہیں پڑھا, اور یا میری زبان میں نہیں ہے, وہ انگریزی زبان میں ہے, مجھے آئین کی سمجھ نہیں آئی, تو پھر میں اس تشریح پر یقین کروں گا جو وہ آپ کریں گے یا میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص کرے گا. لیکن جب آئین میرے سامنے کھلا ہوا ہوگا, میں اس آئین کو بار بار پڑھوں گا, تو پھر آپ کی تشریح سے متفق یا آپ کی تشریح سے متضاد میرا کوئی اگر کلام ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بنیادی طور پر تو آئین کی تشریح عدالتوں کا کام ہے, عام نہ ٹک ٹاکرز کا کام ہے, نہ جو ٹاک شوز کر رہے ہیں ان کا کام ہے, یا لائرز کر سکتے ہیں بہتر انداز میں. لیکن لائر بھی آئین کے حق میں بھی بول رہا ہوتا ہے, ایک آرٹیکل کے, اور اس آرٹیکل کے خلاف بات چیت گنجائش نکل رہی ہوتی ہے, گنجائش نکلتی ہے. آف کورس جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو قرآن تو ہے نہیں, یہ قرآن کا صحیفہ تو ہے نہیں, آئین ہے. آئین کی تشریح آپ تو مختلف تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرا دیکھنے کا الگ نظریہ ہوتا ہے, الگ ایک زاویہ ہوتا ہے. تو اس کی بہتر تشریح جو ہے وہ ہماری عدالتوں کو کرنی ہے. امید کرتے ہیں کہ عدالتوں کو پاس بھی جب یہ چیز آئے گی تو اس سے عام آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھا. ڈاکٹر صاحب ایک شاندار کارنامہ ہے یہ جامعہ بلوچستان کا محدود وسائل میں, اور آپ کی ٹیم ہے, سب کا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے. الحمدللہ. آئیڈیا دینے والے کا, ریسرچ کرنے والے کا, اجازت دینے والے کا بھی, اور آئی ٹی کا بھی. تو ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ بلوچستان کی جانب سے اتنی اہم کنٹریبیوشن گئی ہے وفاقی سطح پہ, کیونکہ سب سے آخر میں ہوتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ کنٹریبیوشن گئی ہے علمی میدان میں, آئینی میدان میں. اس کامیابی کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں اوور آل؟ دیکھیے جی, ایک تو عام فہمی ہے لوگوں میں کہ یونیورسٹیاں کچھ نہیں کر رہی ہیں. یہ غلط فہمی ہے یا عام فہمی؟ عام فہمی پھیلائی ہوئی ہے نا, غلط فہمی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے یونیورسٹیاں کچھ نہیں کر رہی. تو ایک تو اس کو ہم نے درست کیا ہے کہ یونیورسٹیاں کچھ کر رہی ہیں. اس کے بعد صرف بلوچستان یونیورسٹی کو فوکس کریں تو وہ کہتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں تو شاید صرف ہڑتالیں ہوتی ہیں, صرف جلسے جلوس ہوتے ہیں, صرف ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس کو بھی نگیٹ کر رہا ہے کہ یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں, بلوچستان یونیورسٹی بھی کام کر رہی ہے. اگر بلوچستان یونیورسٹی کو اس کے جو وسائل ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو جو ٹیلنٹ ہے بلوچستان میں, چاہے وہ ٹیلنٹ ٹیچر کی صورت میں ہے, چاہے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اس قسم کے ایکسپرٹس پروفیشنلز کی صورت میں ہے, یا وہ ٹیلنٹ وہ سامنے بیٹھا ہوا کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے موجود ہے, اس ٹیلنٹ کو نکالنا, اس کو پالش کرنا, یہ میرا بھی کام ہے. لیکن میرے ساتھ میری حکومت کا بھی کام ہے تاکہ وہ وسائل دے, اور ہم اس بچے کو جس کو ہم نے ہیرا بنانا ہے پتھر کی صورت میں ہی وہاں پر نہ چھوڑ کے آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, اسی پروگرام کے توسط سے فرماتے چلیے گا کہ اب نیکسٹ سٹیج ہے کہ اس ویب بیسڈ پلیٹ فارم کا افتتاح ہونا ہے. تو کچھ شنید آ رہی ہے کہ یوم جمہوریہ کے دن اس کا افتتاح ہوگا, یا کب ہوگا یہ ضرور بتائیے گا. ارادہ تو یہی ہے کہ اس کو یوم جمہوریہ کے دن جو 15 ستمبر کو منایا جاتا ہے اس دن ہم اس کو لانچ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ بہت بڑی شرط ہے کہ جس پرسنالٹی کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں اگر ان کی اس پروگرام میں اویلیبلٹی یقینی ہو گئی تو انشاءاللہ اسی دن ہوں گے. لیکن 2-4 دن ممکن ہے کہ آگے پیچھے ہو. آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے جو جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں اس ملک میں ان کو تو بلکہ آنا چاہیے, کیونکہ یہ انہی کی ہی نظریے کو ایک قسم کا عملی شکل دی گئی ہے, اور اتنا ایکسیس ہو جائے گا عام عوام تک. ایک آخری کویسچن پوچھنا چاہوں گا, ٹریکی سا کویسچن ہے. 50 سال بعد اس کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں آئی ٹی کا ذکر 20-30 سال سے ہو رہا ہے. اس کو آپ دانستہ کوشش سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن انگریزی ہی میں رہے اور عام عوام تک پہنچے نہ, اور نظریہ ضرورت زندہ رہے؟ کیا یہ کوشش تھی ماضی میں اس کے بیہائنڈ, اس وجہ سے ہم نے ماڈرن طریقے سے اس کو آسان نہیں کیا, عوام تک پہنچایا نہیں کانسٹیٹیوشن کو؟ اس سوال کا جواب میں اس انداز میں دوں گا کہ ہماری کوتاہی تھی,
ہمیں عوام تک یہ چیزیں آسان انداز میں یوزر فرینڈلی کے طور پر پہلے پہنچا دینی چاہیے تھی، دیر آئے تو درست ہے. کھوسا صاحب نیکسٹ کیا امید رکھیں؟ بلوچستان کی جب بات کی جاتی ہے تو آئی ٹی کے میدان میں مزید اس طرح کی بہترین چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ پائپ لائن میں کچھ پروجیکٹ ہیں تو کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ ایسا ہے کہ اب یہ جو ویب بیسڈ پلیٹ فارم ہے، نیکسٹ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کریں اور ساتھ ساتھ آئی او ایس بیسڈ اپلیکیشن لانچ کی جائے. تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی جلد از جلد لانچ ہو جائیں گے. جی بالکل، امید اچھی رکھنی چاہیے اور اس پلیٹ فارم کا افتتاح جلد ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور پورے ملک کی عوام تک آئین کی رسائی ہوگی. عام آدمی اس آئین تک نہ صرف رسائی رکھے گا بلکہ اسے سمجھے گا بھی. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مستقبل میں کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر وسائل دیے جائیں اور سپورٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے اس ٹیم کے اس شاندار اقدام کو، تو مزید اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بلا شبہ ایک شاندار کارنامہ. اگر پاکستان کی آئینی تاریخ کی بات کی جائے، اسمبلیاں کیا کر رہی ہیں اس سے صرف نظر، سیاستدان کیا کر رہے ہیں اس سے بھی ہٹ کے، عوام کیا کرتی رہی ہے اس آئین کے ساتھ اس سے بھی ہٹ کے، ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ اس سے بھی ہٹ کے، اس ٹیم نے جو کیا ہے ایک نئی شروعات ہے اور ایک نئے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں صرف ایک جی بات کہوں گا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جی آپ ٹرسٹ تو کیجئے بلوچستان پر، آپ ٹرسٹ تو کیجئے بلوچستان کے نوجوان پر، وہ آپ کو، آپ کے پاکستان کو، آپ کے بلوچستان کو آسمان کی بلندی تک پہنچائے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی. سلال کھوسا صاحب، آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے تھے، ہمارے پروگرام میں تھے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانان گرامی کا. ناظرین، پروگرام انفارمل ٹاک آپ نے سنا، آپ کا میزبان تھا تنویر ملک آپ کے ساتھ. اسی پیغام کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے آخر میں دیا، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.